शुरू वादा शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं कौम पूछती है, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अज़ान शाह। आज हम एक ऐसे प्रोग्राम की बात करेंगे, एक ऐसा सानिया है जो कि हर साल हमारी कौम पर गुज़रता है। इसीलिए कौम पूछती है कि आखिर क्या वजह है कि ये हर साल सैलाब आता है, तबाहियाँ मचाता है, हज़ारों ख़ानदान बेघर करता है, फसलें तबाह करता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे ख्वाब अपने साथ बहा ले जाता है। बहुत सारे लोगों की बच्चियों के जहेज़ अपने साथ बहा के ले जाता है। और उसके बाद शुरू होता है वो दावों का, वो वादों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला कि अब बंद ज़्यादा मजबूत बनाए जाएंगे, अब जो इंतज़ामी अमूर है उसे बेहतर तरीके से सारा कुछ इस्तेमाल किया जाएगा और दोबारा ये आफत नहीं आएगी। आज हम देखेंगे क्या ये सिर्फ कुदरती आफत ही है या जो इंतज़ामी अमूर के कुछ नाकिस जो वजूहात होती हैं उनकी वजह भी बनता है ये सैलाब। तो इसलिए आज हम अपने डिपार्टमेंट्स में जो कि सारे इन्वॉल्व होते हैं, एक जॉइंट वेंचर बनता है PIDM में, मतलब जो लोकल इंतज़ामिया हमारी, उन सब से बात करेंगे कि आखिर सैलाब क्यों आते हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि इस वक्त अभी जुलाई का महीना है। पिछले साल जिसने सैलाब ने बहुत तबाहियाँ मचाई थी, पूरी दुनिया ने उस सैलाब को देखा था, वो 31 अगस्त को पानी आया था। लेकिन अगर इस दफ़ा की बात की जाए तो अभी जुलाई है, जुलाई इख्तिताम की तरफ जा रहा है अपने, लेकिन पानी इस वक्त आ चुका है। ये आप देख सकते हैं ताहद्दे निगाह इस वक्त पानी है। और ये वो जगह है, ये कोई मतलब दरिया की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ ये सारी फसलें लगी हुई थी और ये फसलें डूब चुकी हैं। और इसके दरमियान में जो छोटे मोटे घर थे वो इस वक्त सब डूब चुके हैं। और इस वक्त यहाँ जो मकीन हैं लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जब पिछली दफ़ा पानी कहाँ तक आया था और कितना नुकसान हुआ था और कितनी इन्हें कंपनसेशन मिली थी, क्या गवर्नमेंट के लोग यहाँ तक पहुँचे थे, इन लोगों तक जो इनका नुकसान हुआ था क्या उनकी दाद रसी की गई थी या नहीं की गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। पिछली दफ़ा अभी तो हम देख रहे हैं कि अभी जुलाई का महीना है और पानी आ चुका है और अच्छा खासा पानी है ये, तो अगर आप पिछली दफ़ा का बताएं और इस दफ़ा, पिछली दफ़ा कितना पानी था? नहीं, पिछली दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा पानी था, लेकिन अब भी पानी आया। लेकिन हम हर साल इसीलिए जो गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन टाइम हमें बताएं, वक्त पे बताएं, पहले बताएं कि ये पानी आ रहा है, आप अब थोड़ा सा होशियार हो जाएं। ऐसा नहीं करते, कुछ नहीं बता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे। आप देखें इतना देखें, तिल्ली ये हमारी पड़ी थी जहाँ पूरे इलाके में पड़ी, जो सब के सब इधर अगर कैमरे वाला दिखा सके तो वो सारी की सारी दरिया में जा रही है। यानी इतना बड़ा नुकसान करवा दिया है। सिर्फ एक ही दिन में पानी यहाँ पहुँचना, ये कोई मुझे नहीं समझ आ रहा है ये करश्म था या क्या था। पानी आता है ऐसा ऐसा चलता मतलब रहता है। आपको बताया नहीं गया कि पानी आ रहा है? पानी आ रहा है नहीं बताया गया, इसलिए हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। ये देखें आप, इस तरफ कैमरे वाला दिखाए, इस तरफ दिखाए, सारे का सारा टिल्ला है हमारे, सारी की सारी टिल्ली बर्बाद हो गई है। और इनके वजह, वरना हम 1-2 दिनों में इनको कवर कर सकते हैं। और सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे इलाके में ऐसा मसला है। सब लोग इधर तो किसी आदमी का, मैं थोड़ा सा मेरे सिपर का एडवेंचर था इसके साथ, तो थोड़ा सा मुझे कोई रिलीफ मिला, लेकिन इस लोगों को रिलीफ भी नहीं मिला, किसी चीज़ का नहीं मिला। वो बेचारे, इनके तिल हैं, बाकी ये आप घास देखें ये सामने इस तरफ। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि वो एक एक बंदे के पास पहुंचे और उनको कंपनसेशन दी गई, मतलब 5 लाख से कई लाख रुपए तक लोगों को दिए गए। तो यहाँ लोग कैसे कहते हैं? मेरा पिछले साल इसी जगह के ऊपर 22 लाख का नुकसान हुआ है। मुझे ये मौजा पिपली है, इसमें 1 रुपये का भी उन्होंने नहीं, हालांकि वो आए थे, क्या नाम है उनका, सर्वे वाले लोग आए थे, वो सर्वे कर गए, 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे। और इस आदमी का ये घर बना हुआ है, इस आदमी को 75,000 इस घर का मिला था। ये कमरा जो इसने बनाया हुआ है, क्या इस कमरे का सिर्फ 75,000 बनता था इस आदमी का? इन लोगों, इस जगह पे भी हमारा एक कमरा बना हुआ था, वो अब इस साल हम बना भी नहीं सके। उसका उन्होंने कहा जी नहीं, बस हम लिख के जा रहे हैं, फिर देखेंगे आप। उधर जाते हैं तो अपना तहसील के ऊपर या HA साहब को, तो वो बात भी नहीं सुनता, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई यार, हमने इधर से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, ज़रा आप दोबारा सर्वे करा लें, एक जगह पे नहीं हो दूसरी जगह पे देख लें। नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। सिर्फ इधर आए, सर्वे करते हुए चले गए हैं। 1 रुपया इस मौजे का नहीं मिला। मौजा पिपली है मेरा, ये जो बन के साथ साथ हम जा रहे हैं, ये गैर बैंक के साथ जितना भी है वहाँ तक ये सारा। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, क्या मतलब महकमे यहाँ आते हैं, आपको वो यहाँ समझाया जाता है कि आप ये जगह छोड़ दें, यहाँ पानी आने वाला है, यहाँ खतरा है, आपके माल मवेशी को खतरा है, आपकी औलाद को खतरा है, तो यहाँ आपको आके पहले बताया जाता है, इंतबाह किया जाता है? अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम आया था, नेक्स्ट पहले जो पानी आया था। लेकिन जब पानी आने के बाद आने का क्या फायदा? बाद आने का कोई फायदा नहीं। ये पहले बता दे तो पानी ना आता तो हमारा काफ़ी नुकसान हम तो बच जाते, बहुत नुकसान हुए। ये देखिए, इस आदमी का काफ़ी जो एक घास पड़ा था, ये कटाई हो रही थी इनकी,
थी, तो रात को इन सुबह दिन को एक दिन इन्होंने काटो, सुबह को रात ही है तो पानी आ गया है यहाँ। एक दिन में पानी आना ये बहुत समझ नहीं आ रही हमें कि ये क्या हो गया। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, एक तरफ हुकूमती दावे होते हैं, एक तरफ हुकूमती वादे होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले साल जो सैलाब ने थी वो खूब तबाहियां मचाते हुए वो गुजर गया, लेकिन जहां सैलाब तो गुजर जाता है लेकिन अपने पीछे बहुत सारी कहानियां छोड़ जाता है। जहां बहुत सारे बेघर अफराद होते हैं, वहीं उसके साथ साथ वो बहुत सारी कहानियां जो कि शायद अभी तक ना किसी मीडिया ने बताई हों, ना ही लोग वहां तक पहुंचे हों। आज भी मतलब गवर्नमेंट का वो मौक़िफ़ सुना जाए तो वो कहती है कि एक एक आदमी को हमने कंपनसेशन दी, लेकिन दूसरी तरफ अगर लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि दूसरा नुकसान हमारा शुरू हो चुका और हमें अभी पिछले साल की भी कंपनसेशन नहीं मिली। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सैलाब मुतासरा हैं, बल्कि इस दफ़ा के नहीं पिछली दफ़ा के भी वो सैलाब मुतासरा हैं। और अभी मतलब अगर हम महकमों की बात करें तो वहाँ लगता है कि सब अच्छा है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो मतलब हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पानी आना शुरू हो गया और पानी इतना आया है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे घर डूब चुके हैं, बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान हो चुका है। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इनके साथ पिछली दफ़ा क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या गवर्नमेंट ने कितना इन्हें कंपनसेट किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे पिछली दफ़ा में और अब में क्या फ़र्क है? पिछली दफ़ा हमारा बहुत नुकसान हुआ, आमों का बाग था, फसलें थी सारी तबाह हो गए, मकान भी गिरे थे। तो जब फ्लड के बाद सर्वे वाले आए, पटवारी वगैरह, जिन लोगों ने बाहर वाले लोगों ने जिनको उनको पैसे दिए हैं, हमारे सामने हमारे मकानों के साथ उनके फ़ोटो खींचकर उनको पैसे मिले, हमें अभी तक एक नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए अपने आदमी भेजे और हमारी जगह देखे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दोबारा मकान बना सकें। हमारे जो है ना बच्चे वैसे के वैसे बैठे हैं, टीआर गार्डर जो भी मकान के शतीर कड़ियाँ वगैरह थी वैसे के वैसे पड़ी हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब जो पानी आया हमें इतला भी नहीं दी पानी आ रहा है, या पहले इतला तो देते थे भाई पानी आ रहा है संभल जाओ, हम भी संभल जाते थे। अभी नहीं है हमारा। देखो ये सारा घास था, तिली की फसल थी, गन्ने की फसल थी, सारी तबाह हो गई। अब हम क्या करें, बस अल्लाह से उम्मीद लगाई हुई है। बाकी गवर्नमेंट वक्ती तौर पर कहती है, अभी तो गवर्नमेंट कोई आदमी भी इधर नहीं आया, भाई क्या मसला है आपको, क्या मसला नहीं है, ये है वो है, नहीं है कोई कुछ भी, कोई इंतज़ामात नहीं है। अब भी कोई इंतज़ामात नहीं है। तो फिर हम ऐसे पिछले साल भी ऐसे रोते फिरते बातें कर रहे थे, अब भी हम वैसे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से कि हमारे साथ कोई ताउन करे। अगर कोई अच्छा है तो वज़ीर आला अपना कोई अच्छा नुमाइंदा भेजे, यहाँ आकर सर्वे करे। अगर हमारा हक बनता है, रिकॉर्ड होगा इनके पास, आके रिकॉर्ड चेक करें। अगर हम मुस्तहिक हैं लोग तो हमारे साथ ताउन करे, अगर नहीं है तो हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें अल्लाह ताला देगा। ये नुकसान होते रहते हैं, गवर्नमेंट अपना घर पूरा करे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वही वाली बात जो कि मैं शुरू से कर रहा हूं कि एक तरफ दावे हैं, दूसरी तरफ वादे हैं, फिर अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो लोग शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं। और वो भी वो लोग शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं जो कि एक्चुअल मुतासरीन हैं, जिनका वो नुकसान हुआ है, जिनके घर डूबे हैं, जिनका वो सारा जो मुआश था, जिस मतलब वो फसलें थी वो सब तबाह बर्बाद हो गई। सिर्फ मैं जिस तरह से कहता हूँ कि सैलाब आता है तो सिर्फ घर बेघर नहीं करता, बल्कि वो फसलों के साथ साथ उनकी बहुत सारी खुशियाँ अपने साथ बहा कर ले जाता है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन एक और बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं और ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने पिछले साल जब सैलाब आया तो अपना घर, अपनी फसलें और अपनी सारी जमा पूंजी उस सैलाब की नज़र हो गया। इनसे पूछते हैं आया कि गवर्नमेंट ने इनके साथ क्या सलूक किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाची जी क्या कहेंगे, जो पिछले साल सैलाब आया था और अब मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में अब भी सैलाब आ चुका है, आपकी फसलें अब भी ज़ेरे आब हैं, तो पिछली दफ़ा क्या गवर्नमेंट ने आपको कोई कंपनसेट किया? पिछली दफ़ा ये को जनाब मिल जाए नुकसान थींदे पान, कोई गुफ्तगू का नहीं, कोई इंतज़ाम कोई नहीं, कोई दसेंदे नहीं भाई पानी आंदा पिए जनी आंदा पिया, कोई ना कोई गाल होनी चाहिए। इतना नुकसान थी वेंदे सिर्फ बेगबली वास्ते, उन्होंने हक बनते सब कुछ सामने। ये जड़ा पानी आंदा पिए उनके बाद रात दे पानी उन्हें बुलंदी थी गई है, सारी मकसद फसल सारी बर्बाद थी गई है। इंदे अस कुछ नहीं आखते, इन्हें हक बनते इंतजामिया होवन सामने, पर यह नुकसान ना थी होना चाहिए। अच्छा पिछले दफ़ा मकान डटन वो पटवारी आके बिना दी तस्वीर बना के उनके बाद जरा तो गुफ्तगू वो चार ने देने ही वास्ते जरा तो उन्होंने तस्वीर आवे पैसे आवे न सारी तस्वीर आई न सारे पैसे आए।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि प्रोग्राम कौम पूछती है में हमने लोगों से पूछा, क्योंकि कौम यही है, ये आम लोग ही कौम कहलाते हैं। तो उन्होंने जो शिकवे शिकायत किए, ये मतलब पिछला साल जो सैलाब आया उसने पूरे पाकिस्तान किया, पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों के मवेशी बह गए, कितने लोगों के घर बह गए। लेकिन आज जब दोबारा सैलाब मानसून शुरू हुआ है तो अभी जुलाई का आखिर है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ताहद निगाह पानी है और ये मैं किसी दरिया पर नहीं खड़ा हूँ, ये दरिया से अलग इलाका है जहाँ पानी आ चुका है, जिसे हम सैलाब कहते हैं। और इस सैलाब ने अभी से तबाहियाँ शुरू कर दी हैं, क्योंकि यहाँ जितनी फसलें थीं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यहाँ अंदर बहुत सारे घर हैं जो मतलब ज़ेरे आब आ चुके हैं, जो कि टूट चुके हैं। अब हम इदारों से पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या तैयारी की, पिछले साल के सैलाब से क्या सीखा। यहाँ मुझे एक लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो सैलाब की है वो आमद है, और जिस तेज़ी से यहाँ पानी आ रहा है और जिस तरीके से मतलब यहाँ जो फसलें लगी हुई हैं वो सैराब हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये घर पूरा मतलब इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है, इसकी दीवारें, अगर ये पानी, ये बिल्कुल शुरुआत है अभी पानी का कि जो मतलब पानी आना शुरू हुआ है, लेकिन जिस स्पीड से आ रहा है, जिस रफ्तार से आ रहा है, अगर इसी तरीके से ये 1 से 2 दिन और आता रहा तो मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ कुछ पानी, जो भी यहाँ घर हैं वो बच सकेंगे। तो यहाँ एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे कि यहाँ पिछले साल भी पानी आ गया था, मुकम्मल भरा जी हुआ जी था? आया हुआ था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो इंतज़ामिया ने आपको कोई इंतबाह किया था, पहले से बताया था कि पानी आ रहा है? पिछले साल बताया था, अब नहीं बताया अभी तक। हालांकि अब तो पिछले साल जितनी तबाही हुई थी तो इसलिए उस निस्बत से तो मतलब बहुत पहले बता देना चाहिए था कि आप अपने किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं। जी ये तो उनका हक बनता था, अभी तक नहीं बताया उन लोगों ने। पता नहीं, आप आएंगे जब कल आएंगे तब बताएंगे। अच्छा, हाँ जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि जिनके घर डूब चुके हैं, वो ये शिकवा गिला कर रहे हैं कि अभी तक इंतज़ामिया ने हमें नहीं बताया कि मतलब यहाँ पानी आने वाला है, और जबकि यहाँ पानी आने वाला नहीं है, पानी आ चुका है और यहाँ जितनी भी फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ये फसलें अब काम की रहेंगी नहीं, अब ये ख़त्म हो गई हैं। और ये जो आपके घर हैं, ये आप ही का घर है? जी मेरे घर है। ठीक है। अच्छा, जब पिछले साल पानी आया था तो गवर्नमेंट ने कोई मदद की थी? नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं आया था, और जो पटवारी थे ना, उन्होंने हमारे ना जो फार्म थे वो निकाल दिए थे। मतलब आपके फार्मों पे किसी और को पैसे दे दिए गए? पैसे नहीं मिले थे हमें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वही शिकायत जो हर बंदा करता नज़र आता है, क्योंकि हम यहाँ इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो दावों और वादों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कि यहाँ लोग यही कह रहे हैं कि मतलब हम तक गवर्नमेंट की कोई इमदाद नहीं पहुँची, बल्कि जो पटवारी हजरात थे वो मतलब इनकी ज़मीन पर, इनकी जगहों पर जो इनके घर गिरे थे, वहाँ दूसरे लोगों की, जो कि उनके जानने वाले लोग होंगे, उनकी तस्वीर बनाकर और जो पैसे हैं वो उनको दे दिए गए। तो मतलब जो भी उनके जानने वाले थे वो कहते हैं कि अंधा बाटे रेवड़ियाँ, अपनों को दे। तो जो पटवारियों ने किया वो यही सब कुछ किया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये पूरा इलाका ज़ेरे आब है, और अभी जिस तरीके से मैं पहले से बता रहा हूँ कि जुलाई है और अभी अगस्त आना बाकी है, और मानसून की जो प्रिडिक्शंस हैं वो बिल्कुल बाकी हैं कि जो जनूबी पंजाब में अभी बारिशों का वो सिलसिला दाखिल नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ अपर पंजाब में बारिशें हुई हैं, तो जिसका इतना बड़ा लोड यहाँ आ चुका है। और जब जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला दाखिल होगा तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ इंतज़ामिया जो कि बहुत बड़े दावे कर रही है, यहाँ मौजूद हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। अगर हम बात करें महकमा अनहार की, तो यहाँ मतलब लोग यही हमें कहते नज़र आए कि अभी तक यहाँ हमें किसी ने नहीं बताया, और यहाँ जो महकमा अनहार का कैंप है उधर भी कोई मौजूद हमें नज़र नहीं आया। आगे चलते हैं और लोगों से बात। जी तो नाज़रीन देखते हैं कि जैसे ही सैलाब आता है और सैलाब की तबाहकारियाँ होती हैं, उसके बाद वादे और दावों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वहीं जब वो सैलाब चला जाता है तो फिर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेती है। तो इस वक्त नौमान नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उस सैलाब के बाद एक सर्वे कंडक्ट किया। तो उनसे जानते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने वो क्या सर्वे कराया, और अब जो पिछले साल पोजीशन थी अब उसमें कितनी एक तब्दीली आ सकती है, कितने एक नुकसान को हम बचा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। थैंक यू। अच्छा, क्या कहेंगे साहब के जब ये पहला जो पिछले साल एक सैलाब आया था वो दुनिया ने देखा कि उसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारे जहाँ लोगों का नुकसान हुआ वहीं माल मवेशी, और फिर सिर्फ माल मवेशी नहीं होते, लोगों के ख्वाब भी बह जाते हैं।
تو اب جو سروے ہوا ہے تو وہ کیا سروے ہوا؟ جی بالکل انتہائی افسوسناک لمحات ہوتے ہیں جب بھی اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آتی ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور ہمارا ڈسٹرکٹ ملتان جو ہے وہ ان ضلعوں میں سے ایک ہے جس کی چاروں تحصیلوں کو جو ہے وہ ریور بیلٹ کا ایریا لگتا ہے. دریا ان کے چاروں تحصیلوں سے گزرتے ہیں. ایریا ہے افیکٹو ہماری چاروں تحصیلیں جو ہیں وہاں سے دریا گزرتا ہے اور وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں لاسٹ ٹائم جو فلڈ آیا تھا اس میں ملتان ڈسٹرکٹ کے 166 موزے ڈسٹرب ہوئے تھے، جن میں سب سے زیادہ تحصیل جلال پور کے 75 موزے ڈسٹرب ہوئے تھے. تو اس کے بعد حکومت پنجاب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ کمپنسیشن پیکج نکالا، لوگوں کو کمپنسیٹ کیا. اور اس کے بعد حکومت پنجاب کو ایک اپریسیشن دینی چاہیے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ایک بڑی زبردست قسم کی منصوبہ بندی کی اور مستقبل میں اس طرح کے جو قدرتی آفات آتی ہیں ان کے بچاؤ کے لیے انہوں نے ایک رسک اسیسمنٹ کروائی. اچھا میں یہاں آپ کو روکوں گا، سوری، کہ جہاں حکومت نے کمپنسیشن دی لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو ملی بھی، لیکن وہیں بہت ساری شکایات بھی آئیں. لوگوں نے کہا کہ وہ جو پٹوار سسٹم تھا اس نے جہاں اپنے لوگوں کو نوازنا تھا وہاں نوازا گیا، اور جو حقیقی متاثرین تھے وہ امداد وہاں تک نہیں پہنچی. تو اس کے لیے مطلب اب گورنمنٹ نے کیا لایا عمل تیار کیا ہے؟ جی کمپنسیشن کا پیکج تو دیکھیں جو سیلاب کے بعد ایک وہ پیکج تھا اس کے اندر یقیناً لوگوں کی جو تھی وہ شکایات وغیرہ تھیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ملتان ڈسٹرکٹ پنجاب کا واحد ضلع تھا جہاں پر سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا اور سب سے زیادہ ہی بینیفیشریز کا ڈاٹا کمپنسیشن کے لیے PDMA کو ارسال کیا گیا تھا. اس میں پھر پراپر ایک سسٹم تھا، ریپس تھے جن میں جوائنٹ سروے ٹیمز تھیں اور انہوں نے مل کے یہ سروے کیا تھا. اور کچھ پیکیجز تھے، جیسے لوگوں کے گلے تھے کہ ہمیں کم پیسے ملے ہیں، ہمارے ہمسائے کو زیادہ پیسے ملے ہیں، تو اس کے اندر PDMA کی ہدایت کے مطابق سروے کیا گیا تھا. تو اس میں کچا مکان، پکا مکان، فلی ڈیمیج، پارشل ڈیمیج، اس طرح کی کچھ کمپنسیشنز جو کیٹیگریز تھیں ان کی بیس کے اوپر ان کو جو ہے کمپنسیٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمیں بھی زیادہ ملیں، کسی کو کم نہ ملیں. لیکن یہ وہ جو کیٹیگریز تھیں یہ حکومت پنجاب کی کیا طرف سے اسپیسیفک پیرامیٹرز رکھے گئے اب جو سروے کروایا گورنمنٹ نے کہ جو پچھلی دفعہ شکایات آئی ہیں اس میں کیا کمی آئے گی اب؟ جی یقیناً بالکل اس کے اندر بہت زیادہ کمی واضح ہوگی. اور جو میں اگر پاسٹ کی بات کروں، ماضی کی بات کریں ہم، تو پہلے حکومت کے پاس اس طرح کا کوئی ڈیٹا نہیں تھا. یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایسا ہوا کہ پنجاب حکومت نے جو دریاؤں کے ساتھ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کی باؤنڈری میں لوگ رہتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے پارسلز بنا کے بھیجے، ان کو لوکیشن کے ساتھ ٹیگ کیا. وہ اس کے تھرو جو ہے ہمارے سرویئر جو ہیں ان لوکیشنز پر پہنچے اور ڈیٹا کلیکشن کر کے حکومت کو بھیجی. اب حکومت کو پتہ ہے کہ ملتان ڈسٹرکٹ کے اندر 55,000 ایسے پارسلز آبادی ہے جو دریاؤں کے ساتھ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر کی حدود میں رہتی ہے. ان میں کتنے لوگ رہتے ہیں، ان میں بچے کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، خواتین کتنی ہیں، جانور کتنے ہیں، جانوروں کے اندر بڑے جانور کتنے ہیں اور چھوٹے جانور کتنے ہیں، آیا وہ خواندہ ہیں یا ناخواندہ ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہیں، نان ایجوکیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ وہ ان کو تیراکی آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں اب جو ہم نے پری اسیسمنٹ ایک کی ہے اس کے اندر یہ سارے جو شہریوں کی ڈیٹیل ہے وہ حکومت اچھا پنجاب میں کو یہ بھیج پوچھنا دی. چاہوں گا کہ یہ جو سروے ہوا، یہ آپ نے سروے لازمی سی بات ہے کہ جب وہ کر کے آگے بھیج دیا، گورنمنٹ کو بھیج دیا، اب اس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ وہ جو ایک راستہ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک روایتی راستہ ہوتا ہے سیلاب کا، اس نے وہاں آنا ہی آنا ہے، تو کیا ادھر سے لوگوں کو شفٹ نہیں کیا جا رہا؟ ادھر سے لوگوں کو آج ہی مطلب اس سے پہلے کہ نقصان ہو تو وہیں مطلب یہیں کمپنسیٹ کر دیا جائے اور لوگوں کو شفٹ کرا دیا جائے کہ آپ یہ جگہ ہی چھوڑ دیں، کیونکہ سیلاب نے تو آنا ہی ہے. ہر سال کے دعوے بھی دیکھتے ہیں، وعدے بھی دیکھتے ہیں، لیکن سیلاب نہیں رکتا. بالکل ایسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس سروے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر اپنی تیاریاں پہلے سے مکمل کر لیں اور شہریوں کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے ان کو فیسلٹیٹ کر سکیں اور ان کو حفاظتی مقام پر منتقل کر سکیں. یہ سروے کمپلیشن کے بعد جو ہے یہ سارا ڈیٹا PDMA کو بھیج دیا گیا. PDMA نے یہ سارا ڈیٹا جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو، DCs ADCRs کو سینڈ کیا ہے، جس کی بیس کے اوپر وہ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں. اور اس کے اندر مینشن کر دیا گیا ہے کہ اگر اس ضلع کے اندر لو فلڈ آتا ہے تو کتنی آبادی، کتنے موزے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، میڈیم فلڈ آتا ہے تو کتنی آبادی، کتنے لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور ہائی فلڈ کے اندر جو نقصان ہے اس کی ریشو کیا ہوگی. تو اس کے اکارڈنگلی اس ڈیٹے کی بیس کے اوپر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ ڈیسیجن لے گی کہ ہم نے لوگوں کو کب اور کیسے باہر نکالا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پچھلی دفعہ شکایات آئیں اب اس سروے کے بعد ان کا مطلب وہ شکایات نہیں آئیں گی؟ کیونکہ ایک سروے ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اسپیسیفک لوگ یہ لوگ یہاں رہتے ہیں. جس طرح سے شکایات آئیں کہ لوگوں کے گھر بھی نہیں گرے تھے،
ان کو جن کے جو حقیقی متاثرین تھے ان تک امداد نہیں پہنچی بلکہ لوگوں کو نواز دیا گیا. تو اس دفعہ اس سروے کی وجہ سے مطلب وہ جو لوگ تھے جو نوازے جانے والے وہ نوازے نہیں جائیں گے بلکہ حقیقی متاثرین تک. اللہ نہ کرے کہ پانی آئے اور لوگ متاثر ہوں, لیکن اگر لوگ متاثر ہوتے ہیں تو مطلب جو بھی امداد ہوگی وہ حقیقی متاثرین تک پہنچے. بالکل اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر ایک چیز تو کلیئر ہے کہ دیکھیں یہ پری فلڈ اسیسمنٹ کی گئی ہے تاکہ سیلاب آنے سے پہلے, اور حکومت پنجاب نے اس کو سیٹلائٹ امیجری کے تھرو ایک پن لوکیشنز کے تھرو یہ سروے کروایا گیا ہے. تو اب حکومت پنجاب کے پاس ڈیٹا ہے کہ یہ جو ایک موصوف ہیں ان کا گھر تھا اس دریا سے اتنا قریب تھا, تو وہ سارا ڈیٹا حکومت کے پاس پہلے سے موجود ہے اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر. حکومت کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس دریا کے ساتھ اس موضع کے اندر اتنے گھر ہیں اور اس گھر کے اندر اتنے لوگ رہتے ہیں اور یہ جگہ اس کے نام پر ہے. کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے عوام کے لیے جن کا سروے کیا آپ نے, اس کے کوئی میسیج ریکارڈ کرانا چاہیں گے؟ بالکل جو ہمارے ملتان کے شہری ہیں جو اسپیشلی خصوصاً دریاؤں کے ساتھ رہتے ہیں, میں خود فیلڈ میں گیا اور دیکھا ان کے حالات کو. بہت مشکلات ہیں. میں لٹرلی ان سے بالکل میں پوچھتا بھی تھا کہ آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں, اور وہ ہر سال بیچارے بہت تنگ ہیں. جب میں نے ان سے درخواست یہ کی ہے کہ وہ بر وقت جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں, اور جیسے ہی انتظامیہ ان کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی میسیج دیتی ہیں کہ آپ اپنا سامان کو منتقل کریں یا آپ خود باہر آ جائیں, تو انتظامیہ کے ساتھ فلی کوآپریٹ کریں. کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی فیملیز کو تو باہر بھیج دیتے ہیں لیکن گھر کا ایک فرد یا سربراہ جو ہے وہ گھر میں رہ لیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اونچی مقام پر منتقل ہو جاؤں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا میرا میسیج یہی ہے کہ ان قدرتی آفات کے دوران انتظامیہ جو ہے وہ اپنے شہریوں کی بر وقت حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی اقدامات کرتی ہے شہری ان کے اندر ان کا ساتھ دیں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کافی پریقین مطمئن نظر آ رہے ہیں ادارے کہ اس دفعہ اللہ نہ کرے کہ کوئی مطلب اتنا زیادہ پانی آئے, لیکن اگر آئے گا تو وہ پہلے سے تیار ہیں. تو وہیں میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں انتظامیہ حرکت میں, تو خدا کے لیے جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ دریائی بیلٹ ہے تو وہاں سے اپنی فیملی کو شفٹ کر لیں, بلکہ آپ مستقل ہی وہاں سے شفٹ ہو جائیں. گورنمنٹ اگر آپ کو کمپنسیٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی حفاظت کو ہر سال وہی منظر. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے کہ پھر کس نے ہم سے لہو کا خراج مانگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں سیلاب آتا ہے, وہ جو تباہیاں مچاتا جاتا ہے ابھی اس کے زخم بھرے نہیں ہوتے کہ دوبارہ سیلاب آ جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان میں جو پچھلے سال سیلاب آیا تھا اس سے زیادہ آنے کے امکانات ہیں. اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ملتان کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا, اور میں کوشش کروں گا اسے اور زیادہ قیمتی بنایا جا سکے. السلام علیکم. تھینک یو. سر کیا کہیں گے کہ جو پچھلے سال میں اور اس سال میں, پچھلے سال جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سیلاب نے تباہی مچائی, جہاں ایک طرف یہ ایک قدرتی آفت ہے وہیں مطلب لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی لیک آف انتظامی امور ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس دفعہ آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آج ہماری جو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے, دیکھیں جی فلڈ جو ہے ایک ہر سال کا ایونٹ ہے. اس میں پچھلے سال ایک بہت پریسیڈنٹڈ جو ہے نا اس میں واٹر فلوز تھے, اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ تینوں دریاؤں میں مطلب کہ جس میں ہمارا چناب بھی تھا جو ایکٹیولی فلو کر رہا تھا, راوی تھا اور ستلئی تھا, اور ملتان کے ساتھ جو تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا سا فلڈ پرولونگ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پونڈنگ ایریا ہے جلال پور سے لے کے پانجنا تک جو ہے, اور اس میں ایشو یہ بنا کہ سارے دریاؤں میں بیک پانی آیا, اور یہاں پر ایک پرولونگ جو ہے نا پانی جب یہاں رکا تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مسائل جو ہے نا وہ درپیش ہوئے. اس میں ہمارے دو ایشوز تھے جو کہ میجر ہم نے وہاں لیسن لرن کیے. ایک ہمارا جلال پور کے ساتھ بند نہیں تھا, جلال پور ہماری پوری تحصیل تھی لیکن اس کے ساتھ ہمارا بند نہیں بنا ہوا تھا اریگیشن والوں کا. اور ایک نوریجو بھٹا جو ہے جگہ جلال پور سے مزید اگر بھاولپور کی طرف لودھرا کی طرف مڑیں تو اس سائڈ پہ وہ ستلج کو کور کرتا ہے, دریا ستلج کو. تو ہمارے دو دریاؤں کے ساتھ جو یہ ایک مسنگ پارٹس تھا ہمارے بند نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہاں پر ہم کافی زیادہ ہماری جو پبلک ایٹ لارج تھی وہ رسک پہ تھی. اس سال جو ہم نے اس پورے سال کے اندر لیسن لرن کیا اور اس کو ہم نے امپروو کیا. ایک تو وہ ہمارے دونوں بند جو تھے, ایک 12 کلومیٹر کا تھا اور ایک 9 کلومیٹر کا, وہ دونوں ہم نے فل سپلائی لیول جو دریا کا ہوتا ہے اس سے ابو تک ہماری کنسٹرکشن ورکس مکمل ہو چکے ہیں اس میں. اور جو ہمارے باقی بند تھے سارے, ہمارا تقریباً ضلع ملتان کا 180 کلومیٹر جو ہے
وہ دریا چناب کے ساتھ ہمارا بارڈر جو ہے نا وہ جوائن کرتے ہیں ہم. کبیر والا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بہاولپور کی باؤنڈری تک ہم جاتے ہیں. اس میں ہمارا جتنا بھی بند تھا, کیونکہ یہ دریا چناب جو ہے دونوں سائڈوں سے اس کے بند بنے ہوئے ہیں, جو مسنگ پورشن سے وہ بھی ہم نے بنا لیے اور جو بنے ہوئے تھے اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کیا. تو سر اس دفعہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ تباہی ہوئی انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ہوگی, لیکن جو سب سے مین ایشو آتا ہے کہ جو وہ راستہ ہے اس میں جو تجاوزات ہیں اس کو کیا اس دفعہ ہٹا لیا گیا ہے یا ابھی بھی اس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں جو دریا ہوتے ہیں یہ ہمارے پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر ہیں, اس میں لوگوں کی ملکیت ہے. ہماری تھوڑی سی اس میں جو پلاننگ میں کمی یا کہہ لیں کہ لاء میں جو ڈیفیشنسی رہی وہ یہ تھی کہ ہم نے فلڈ پلینس جو ہیں وہ اپنے نوٹیفائی نہیں کیے ہسٹوریکلی جب سے پاکستان بنا ہے, کیونکہ لوگوں کی پرائیویٹ ملکیت تھی, لوگوں نے وہاں گھر بنائے, کچھ گورنمنٹ کی اسکیمیں بھی وہاں لگیں. اب وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا انخلاء جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. جو لوگ ہمارے پاس بہت سارے لوگ تعاون بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو وہاں کے ساتھ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ان کی پراپرٹیز ہیں, فصل ہے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آخری ٹائم تک انتظار کریں اور ہماری وہ چیزیں جو ہے نا پانی واپس ریسیڈ کر جائے اور ہمیں یہاں سے نکلنا نہ پڑے. تو ابھی بھی جس طرح اس وقت ہمارے پاس تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب پانی چل رہا ہے ہیڈ محمد والا کے پاس, تو ہمارا پانی کوئی 1 سے 2 فٹ جو ہے نا تھوڑا کچھ جگہوں کے اوپر وہ باہر نکلا ہے مین کریک سے, کیونکہ پچھلے سال ہیوی فلڈ تھا. اس سال جو اس کی مین ایکٹیو کریک ہے وہ بڑی اچھے ایکٹیولی فلو کر رہی ہے, تو پانی باہر کی طرف کم نکل رہا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس سال انشاءاللہ ہم پورا امید ہے. ہماری جتنی بھی پی ڈی ایم اے کے انسٹرکشنز کے اوپر, این ڈی ایم اے کے انسٹرکشنز کے اوپر جو ہماری ایک ورکنگ ہوتی ہے جس میں ہم نے وینڈرز کرنے ہوتے ہیں, ہماری ایویکویشن پلان ہوتا ہے, ہمارا جو ریسکیو پلان ہے, وہ ہر چیز ہماری ان پلیس ہے. ہم ڈیلی کی بنیاد پہ اس کو وزٹ کرتے ہیں. ہمارے پٹواری جو ہیں وہ ہر دیہات لیول پہ ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. وہ ارلی وارننگ سائن کے اوپر ہم نے بڑی اس بار ورکنگ کی ہے. ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے تاکہ مس انفارمیشن بھی نہ ہو, ہم مین میڈیا کو بھی انفارمیشن دیتے ہیں, اور جو ہمارے لوکل لیول پہ گروپس بنے ہوئے ہیں ادھر بھی ہم بتاتے ہیں کہ کس گاؤں میں کتنی ایمرجنسی ہے. تو الحمدللہ اس وقت تک ہماری چیزیں بالکل کنٹرول میں ہیں. اچھا سر, مطلب آپ نے پٹواریوں کی بات کی, تو اگر ہم نے پچھلے سال کا مطلب آج تک ابھی تک کور کرتے آ رہے ہیں کہ وہ جو نقصان ہوا تھا وہ ابھی تک بلڈ نہیں ہو سکا, ان لوگوں کو صحیح طریقے سے مطلب جو امداد ہے وہ بھی ابھی تک پوری طرح نہیں پہنچ سکی, لیکن جو سب سے زیادہ متاثرین کی جو شکایت ملی وہ یہ ملی کہ یہ جو پٹواری حضرات انہوں نے جو اصل متاثرین تک وہ امداد پہنچی ہی نہیں جو کہ اس کے حقدار تھے, تو اس کو کس طریقے سے اب میکینزم بنایا گیا ہے؟ جی اچھا, اس میں سبمٹ کروں گا کہ پچھلے سال کا بھی جو سروے تھا, دیکھیں پٹواری ہمارے پاس وہ ٹول ہے جو کہ ہر وقت گاؤں میں موجود ہے. گاؤں والے ہر بندہ پٹواری کو جانتا ہے, اس لیے ہم پٹواری کو زیادہ انوالو رکھتے ہیں. لیکن جو پچھلا سروے بھی تھا, اور اللہ نہ کرے اگر اس سال بھی ضرورت پڑتی ہے, تو ہمارا سروے جو تھا وہ پٹواری بیسڈ نہیں تھا. ہمارا سروے میں جوائنٹ ٹیمز تھیں, اس میں پاکستان آرمی کے لوگ تھے, اس میں اربن یونٹ کے لوگ تھے, اور ایک ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نمائندہ پٹواری یا کسی کلرک کی شکل میں تھا. ان تینوں نے جوائنٹلی وزٹ کیا, پکچرز لیں, ان کا ڈیٹا فل کیا. اب کچھ لوگ جو ہمیں شکایتیں ملیں کہ ان لوگوں کو وہ جینوئنلی وہاں پر اگریوڈ تھے لیکن ان کو کمپنسیشن نہیں مل سکی, تو اس کے اوپر ہمارا کافی ایک آن لائن کرائٹیریا تھا جو کہ ڈسکریشن, ہیومن ڈسکریشن اس میں نہیں تھی. تو کچھ اس میں جینوئن گریوینسز بھی تھیں, ان کو ہم نے پی ڈی ایم اے کی طرف ریفر کیا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گی. لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایسی وجہ تھی کہ وہ لوگ یہاں کے رہائشی نہیں تھے. جیسے ہم ملتان ڈسٹرکٹ میں اسی بندے کو کمپنسیشن دے سکتے ہیں جو ڈومیسائل ملتان کا ہو. ایک بندے کا اگر بہاولپور کا ڈومیسائل تھا, وہ یہاں ایز اے مزارع رہ رہا تھا, تو اس کے نقصانات میں پھر تھوڑی سی وہ لیگل ایشوز آئے کہ ہم نے جو فلٹرز لگائے جو ہمارے اربن یونٹ نے, جو بالکل ایک میں آپ کو ایک چیز کی شورٹی دیتا ہوں کہ جتنا بھی پچھلے سال کا سروے ہوا یا اس میں پیمنٹس دی گئیں, اس میں پٹواری کیا ہے, اس میں ڈی سی کی بھی کوئی ڈسکریشن نہیں تھی. ہمیں بعض کا تو ہم انکیپیسیٹیڈ بھی فیل کرتے تھے کہ ہم وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے, لیکن کیونکہ جب آپ نے سسٹم کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنا ہو تو سی ایم صاحبہ کا, موجودہ گورنمنٹ کا جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ بھی جا رہا ہے وہ عوام تک پہنچے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پہنچے. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کون سے ایریاز ہیں جن پر مطلب زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, جنہیں ہم حساس ایریاز کہا جا سکتا ہے, کہ جہاں لوگوں کو انتباہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے نکل جائیں, پہلے اس سے پہلے کہ آپ کا نقصان ہو, اس سے پہلے یہاں سے موو کر جائیں؟ اس وقت جو ہمارے ضلع میں اس طرح کا ایکٹیو ایریا کوئی نہیں ہے. ہمارا جو مین دریا کا مین کریک ہے وہ چل رہا ہے, اس کے ساتھ جو ایڈجوائننگ فصلیں تھیں اس میں سے تقریباً 1 سے 2 فٹ کہیں پانی آیا کہیں نہیں آیا. جیسے ہیڈ محمد والا پہ جائیں تو وہاں 1 سے 2 فٹ پانی ہے اس وقت. تو جو اس کے قریبی آبادیاں ہیں ان کو ہم انخلاء کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ انہوں نے اپنے جو گھر بنائے ہوئے ہیں تھوڑے سے اونچی جگہ پہ ہوتے ہیں, تو وہ ہم زیادہ پینک کریٹ نہیں کرتے. ہم لوگوں کو اطلاع دے رہے ہیں, ان کو بریف کر رہے ہیں. ہمارے جو کلینک آن ویلز ہیں
آج میں نے صبح سب کی ڈیوٹی ہم نے فلڈ ایریا میں لگا دی ہے کہ ہمارے جتنی بھی موبائل ڈسپینسریز ہیں ہیلتھ کلینک آن ویلز کی شکل میں وہ فیلڈ میں رہیں گی. ہمارے باقی تمام انتظامات بھی ان پلیس مطلب کہ ان لائن ہیں, لیکن ہم کیونکہ اس وقت اتنا پانی نہیں ہے تو ہم وہ پینک کریٹ نہیں کرنا چاہ رہے بیفور ٹائم, کیونکہ لوگوں کے لیے بڑا پینفل ہوتا ہے اپنا گھر بار چھوڑنا, اپنا روزگار چھوڑنا. تو ان کی جو ہماری مین پریورٹی ہے کہ بچے اور جو ایلڈرلی لوگ ہیں اور فیمیلز ہیں وہ دریا کے بیلٹ میں نہ ہوں, اور جو اگر کوئی فارمر باقی اپنی دیکھ بھال کے لیے موجود ہے تو وہ اس پہ ہم زیادہ سختی نہیں کریں. اچھا سر, کیا کہیں گے یہ جو اداروں کا ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے جس طرح ریسکیو 1122 محکمہ صحت ہو گیا, پی ڈی ایم اے ہو گیا, پھر آپ کی انتظامیہ, تو جب یہ مل کے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کس طریقے کا ہے, اور اس طرف کیونکہ جو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا, تو اب مطلب یہ سارے محکمے مل کے, کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم روزانہ مطلب ایک میٹنگ کر رہی ہیں, آپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, تو وہ کیا ویژن ہے, کس طرح سے لے کے چلیں گے اور عوام کے لیے کیا ایک میسیج دیں گے؟ جی اس میں دیکھیں ہماری جس طرح نارتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں اس وقت بارشوں کا زیادہ مسئلہ تھا, تو ہمارے میجر جو فوکس اس وقت گورنمنٹ کا چل رہا ہے وہ اربن فلڈنگ پہ ہے, کیونکہ ریورز لو فلو کے اوپر ہے. تو میڈم سی ایم کی طرف سے اور پوری گورنمنٹ کا ایک ہولسم اپروچ ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ اپنی انڈیویجول حیثیت صرف ہم ورکنگ کے حوالے سے رکھتے ہیں, لیکن آؤٹ کم ہم سب کی سیم ہے. ہماری یہاں پہ بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے ڈسٹرکٹ میں, پولیس, انتظامیہ, 1122, لائف اسٹاک, اریگیشن, تمام ڈپارٹمنٹس ایک پیج پہ ہیں, اور ہماری ایک ہی پالیسی ہے. ہم کوئی اس میں پینک کریٹ نہیں کریں گے. ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ تمام محکمہ جات مل کے کام کریں گے اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے. سر عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میں عوام کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو لوگ جو دریائی بیلٹ میں رہتے ہیں وہ جب ہم انہیں ارلی وارننگ کا کہیں تو وہ فوراً اس کو فالو کریں. اس سے پہلے کہ جب پانی کا لیول 3 سے 4 فٹ سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, عورتوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 180 کلومیٹر ہماری بیلٹ ہے, اس کے اندر ہم جتنی بھی کشتیاں لے ہیں, جتنا بھی ہم ریسورسز لے ہیں, وہ آپ کے تعاون کے بغیر ہمارا یوز لیس ہوگا. میری ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے شہری دریائی بیلٹ کے اندر بندوں کے اندر ہیں, جیسے ہی انہیں ارلی وارننگ سائن ملے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے, وہ فوراً وہاں سے والنٹیرلی وہاں سے موو ہوں تاکہ ہم باقی چیزوں پہ فوکس کر سکیں, آپ کو وہاں پر اچھا کھانا دے سکیں, اچھی سہولیات دے سکیں, لیکن ہمارا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ متاثر نہ ہو. تھینک یو. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور جہاں مطلب انہوں نے عوام سے اپیل کی, تو میں وہاں عوام سے خود بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے سب سے پہلے آپ خود اپنا سوچیں, اپنے بچوں کا سوچیں, اور اسپیشلی اپنے ان جانوروں کا سوچیں جو کہ بے زبان ہیں. انہیں پہلے سے ہی مطلب وہ ایک سیف جگہ پہ, ایک سیف مقام پر لے جائیں, نہ کہ جب پانی آ جائے اور ریسکیو کرنا بھی مشکل ہو جائے, اور انتظامیہ کے لیے بھی آپ مشکل نہ بنیں اور اپنے لیے بھی مشکل نہ بنیں. ویلکم بیک ناظرین. جہاں قوم پوچھتی ہے ہمارے اداروں سے, گورنمنٹ سے, وہیں ایک ادارہ ایسا ہے جس سے واحد وہ ادارہ ہے جس سے قوم مطمئن ہے, جس سے قوم سیٹسفائیڈ ہے, جو اپنا فخر کہلاتی ہے قوم کے, وہ ادارہ ہے 1122. اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں ڈاکٹر حسین میاں صاحب, تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے روہی نیوز کو وقت دیا, اور میں کوشش کروں گا کہ اس قیمتی وقت کو اور قیمتی بنایا جا سکے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جس طریقے سے دیکھا کہ سال پہلے جو سیلاب آیا اور اس نے جو تباہ کاریاں کی, جہاں وہ اپنے ساتھ کھیت کھلیان, لوگوں کے گھر, لوگوں کا ساری زندگی کا جو جمع پونجی تھی وہ بہا کے لے گیا, وہاں بہت سارے خواب, وہ بیٹیوں کے جہیز, وہ سب کچھ لے گیا. آج ہم وہ جو سال پہلے جو سیکھا اس کے تناظر میں کس حد تک تیار ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تیاریاں تو الحمدللہ ہماری پوری ہیں فلڈ کو کمبیٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ اربن فلڈنگ ہو, چاہے وہ ریورائن فلڈنگ ہو. لاسٹ ایئر تھوڑا سا یہ ہوا بدقسمتی کہ سارے دریا جتنے بھی تھے وہ سارے فل سوئنگ پہ تھے, اور جو ٹائم ان کا تھا وہ سب کا ایک تھا ٹائم, اور اسی لیے جو ہے نا وہ انپریسیڈنٹڈ ملتان کے اندر خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو جلال پور تحصیل کے اندر جو کہ 2 دریاؤں سے افیکٹ ہوا, چناب سے بھی اور ستلج سے بھی, اور وہاں پہ بڑے شارٹ ٹائم کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنی ٹیمیں موبلائز کر کے, آلریڈی ہماری ڈپلائمنٹ بھی تھی, اور ہم نے پورے پنجاب سے ریسورسز اکٹھے کیے, کیونکہ بہت بڑا وہاں پہ ایک جو ہے وہ تاریخی جو سمجھیں کہ تاریخی ایک سیلاب تھا, جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ 21 ڈسٹرکٹ سے مدد لینی پڑی, اور ہم نے 201 بوٹس کی مدد سے مختصر ٹائم کے اندر 45,000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ ایویکویٹ کیا, اور 20,000 لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی,
اور تقریباً 20,000 اینیملس ہم نے ان کے وہ ٹرانسپورٹ کیے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا جو جینا ہوتا ہے، ان کی لیونگ جو ہوتی ہے دیہاتی لوگوں کی، وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے لائف سٹاک کے اوپر. تو ہم نے پوری سپورٹ کی اور اس سال بھی ہماری پوری جو ہے وہ تیاری ہے الحمدللہ. لیکن سر کیا دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے سال سب کچھ ہوا اس کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ کی کس حد تک تیاری ہے کہ وہ سب کچھ نہ ہو جو جس طرح ہم نے دیکھا کہ پینک کریٹ ہوا، لوگ بہت زیادہ مطلب اس سے سفر کیا، تو اس دفعہ 11-12 نے کیا پہلے سے اقدامات کیے؟ دیکھیے وہ جو لاسٹ ایئر تھا وہ تو انپریسیڈنٹڈ تھا نا بالکل، اور اس میں کوشش کی گئی، ضلعی انتظامیہ نے بھی کوشش کی، ایون کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، انہوں نے خود بھی کوشش کی کہ ہماری جو پری فلڈ جو ایویکویشن ہے وہ مؤثر انداز میں ہو سکے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پبلک کی آمادگی نہیں تھی اس کے لیے، تو اس میں جو ہے اسی وجہ سے نقصانات بھی زیادہ ہوئے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی جو جیسے تھریٹ جنریٹ ہوتے ہیں PDMA کی طرف سے، ہم ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اس کے ذریعے لوگوں کو وہاں سے موبلائز کر سکیں. اچھا سر، اس دفعہ مطلب جو مبینہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مطلب پہلے سے زیادہ پانی آ رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ آپ کو ورسٹ سینیریو کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. تو فی الحال بھی اس وقت بھی ملتان کے اندر جو ہے صورتحال جو PDMA کی طرف سے جو ایشو ہوئے ہیں، جو وارننگز کہہ لیں آپ، یا جو اسٹیٹکس آئے ہیں دریاؤں کے بہاؤ کے، تو اس وقت جو ہے وہ لو فلڈ کے اندر ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں. لو فلڈ کو جو اسپیسیفک ہم آپ کے ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو کون سے حساس ایریاز ہیں جو آپ لوگوں نے ڈکلیئر کیے ہیں کہ یہ حساس ایریاز ہیں؟ جی ہم نے جو ہے وہ 19 مقامات ایسے ہیں چناب کے اوپر جو کہ ولنریبل ہیں، جہاں پہ ہمارے جو ایویکویشن پوائنٹس بنتے ہیں، تو وہاں پہ ہماری بوٹس ڈپلائی ہوں گی، وہاں پہ ہماری ٹیمز ڈپلائی ہوں گی، تاکہ وہاں جو ہے ایک تو جو صورتحال ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جائے، اور لوگوں کی جو پری فلڈ ایویکویشن ہے اس کو بھی مؤثر طریقے سے اس کو وہاں پہ شروع کیا جا سکے. اور ان کیس اگر پانی کا جو ہے وہاں پہ پانی بڑھتا ہے تو لوگوں کو وہاں سے تھرو بوٹس جو ہے نا وہ ایویکویٹ وہاں سے کیا جا سکے. تو کتنی ٹیمز اس وقت تیار کی ہیں جو کہ مطلب فیلڈ میں ڈپلائی کریں گے؟ جی اس وقت ہم نے چناب کے اوپر تقریباً 19 ہماری جو ہے وہ ایویکویشن پوائنٹس ہیں، لیکن جو بوٹس کی تعداد ہے وہ پانی کا جو بہاؤ ہے اس کے مطابق اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس کو ایک پوائنٹ پہ 2 سے 3 بوٹس جو ہے وہ ڈپلائی کی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے ٹیمز بھی ہماری جو ہیں وہ ڈپلائی ہوں گی. جو پانی کی صورتحال ہوگی اس کے کانٹیکس میں ہم جو ہے وہ اپنی ڈپلائمنٹ جو اس کو انشور کریں گے. اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا لو فلڈ اس وقت ہے ملتان کے اندر، تو اس وقت بھی ہماری جو ہے وہ 9 ٹیمز ہم نے صدر میں اور سٹی میں، اسی طرح شجاع آباد میں اور جلال پور میں ہم نے وہاں پہ ان کو ڈپلائی کیا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو ایک تو سینسٹائز بھی کیا جا سکے اور صورتحال کو جو ہے پانی کی صورتحال اس کو مانیٹر بھی کیا جا سکے. اور خدا نخواستہ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم فوری طور پہ جو ہے اس کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے، ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے، اس کو مزید ہم جو ہے وہ بڑھائیں گے، اس کو اسٹرینتھن کریں گے اس کو. اور ٹیمز جو ہیں ان کو موبلائز بھی ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 6 پوائنٹس پہ ہماری 9 ٹیمیں اور 9 کشتیاں ہماری جو ہیں وہ ڈپلوائے ہیں اس وقت. اچھا سر، کیا پرائرٹی کیا ہوتی ہے جب مطلب ایک ٹیم ریسکیو کرنے جاتی ہے، ایک جگہ پر پانی آ گیا تو بچے ہیں، جانور ہیں، بزرگ ہیں، لیڈیز ہیں، پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ جو ولنریبل جو ہمارے جو گروپس ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے ان کو پاپولیشن کو ہم نے وہاں سے ان کا انخلاء جو ہے سیفلی وہ ہم نے اس کو ممکن بنانا ہے. تو اس حوالے سے ہماری اسٹریٹجی وہ پلان ہے ہماری. ہمارے پاس بوٹس بھی ہیں، لائف جیکٹس بھی ہیں اور بوٹ آپریٹرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو، لیکن سب سے پہلے ہماری ترجیح یہی ہوگی پری فلڈ جو ایویکویشن ہے اس کو مؤثر انداز سے جو ہے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے اور لوگوں کو وہاں سے سینسٹائز کر کے وہاں سے ان کو موبلائز کیا جائے. تو اس حوالے سے پوری ایک اسٹریٹجی ہے. اس میں ڈسٹرکٹ جو انتظامیہ ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اور ڈی سی صاحب کی بھی خصوصی ہدایت ہیں اس حوالے سے. تو اس میں ظاہر ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ریونیو کا اسٹاف ہے، پیرا ہے، ریسکیو 1122 ہے، سارے ادارے مل کے انشاءاللہ سب آن بورڈ ہیں اس وقت؟ سارے آن بورڈ ہیں. اور اس حوالے سے ایک جو ہے وہ پوری جو ایکسرسائز ہے وہ ہم نے 3 ایکسرسائز ہم اس حوالے سے کر چکے ہیں، جس میں ہم نے ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اس کو بھی چیک کیا ہے. اور ہمارے پاس سائرنز بھی موجود ہیں. پیرا کی ہمارے پاس فورس وہ بھی موجود ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں، پولیس ہے. تو اگر مطلب ہے ہمیں اس کے لیے جو ہے بائی فورس ان کو لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہوا تو اس کی بھی پوری جو ہے وہ ایکسرسائز کر لی گئی ہے.
اور اس کو ہم انشاءاللہ موقع پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہر سال کسی نہ کسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آتا ہے، تو وہ جو سیلاب کا روٹ ہے اسے آلریڈی کیوں نہیں کلیئر کروا لیا جاتا تاکہ نقصان نہ ہو سکے؟ تو گورنمنٹ کی ترجیحات میں یہ چیز کیوں نہیں ہے کہ اس پٹی پہ سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے تاکہ نقصان نہ ہو، اور اسپیشلی جانی نقصان تو بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، اس وقت جو گورنمنٹ کا جو موقف ہے بالکل واضح اس حوالے سے، اور یہ فلڈ مطلب جو ہمارا جو ریور پلان ہے اس کے مطابق بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے امپلیمنٹ ہے، اس میں بھی یہی کہ آپ ریور جو بیڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ تعمیرات نہیں کر سکتے. فصلات کا ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے آپ تعمیرات وغیرہ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی بڑی واضح اس میں ہدایات ہیں، اور اس پہ جو ادارے ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، وہ بھی پوری طرح سے اس پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، تو سارے اس پہ جو ہے وہ ان کا ایک ہی موقف ہے کہ جو فلڈ پلین جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ آبادیاں نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ بالکل اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے اس کو. تو باقی جو آپ نے کہا کہ فلڈ آتے ہیں ہر سال، اس میں دو فیکٹر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اپر کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں پہ بارشوں کی جو مقدار ہے وہ اس میں ڈیپینڈ کرتی ہے، اور خاص پر جو انڈین فیکٹر ہے ان کی جو ابھی جاریت ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ پانی جو ہے چناب کے اندر چھوڑا ہے. لاسٹ ایئر بھی آپ کو یاد ہو تو چناب میں انہوں نے پانی جو ہے وہ اس کا چھوڑا تھا، اور ستلج کے اندر بھی انہوں نے پانی چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ صورتحال جو ہے وہ کافی گمبھیر ہو گئی تھی. اچھا سر، کیا عوام کو میسیج دینا چاہیں گے، جو آپ کے ڈسٹرکٹ کی عوام ہے ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس طریقے سے جب ٹیموں کو ریسکیو کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کہ جب پہلے سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ ایریا چھوڑ دیں، آپ کسی سیف مقامات پہ چلے جائیں، تو آج کیا ہمارے پلیٹ فارم سے ان لوگوں جی بالکل، میں آپ کے میسیج پلیٹ دیں گے؟ فارم سے ایک تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور سینسیٹیو موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں. آپ تو میرا جو عوام ہے اس سے یہی ہمارا جو ہے اپیل ہوگی کہ وہ جو بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو بھی ہدایات جاری ہوتی ہیں فلڈ کے حوالے سے، جو وارننگ ایشو ہوتی ہیں، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی وہ ساری جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہیں. ان ایریاز میں اناؤنسمنٹس جی جی بالکل، مساجد ممبر جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہماری ٹیمیں بھی وہاں جاتی ہیں، ریونیو کا اسٹاف بھی وہاں پہ جاتا ہے. تو مطلب ان تک یہ چیزیں کنوے کر دی جاتی ہیں، بیفور ٹائم ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اتنا پانی جو ہے وہ ان کے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ان سے یہی اپیل ہے کہ وہ تعاون کریں، اور جو گورنمنٹ کے جو ویلفیئر یا جو ریلیف کیمپس ہیں جہاں پہ ساری سہولیات موجود ہیں، ان کے لیے بھی، ان کے جانوروں کے لیے فوڈر ہے، وہاں پہ دیگر جو ادارے ہیں ان کے وہاں پہ فلڈ ریلیف کیمپس ہوتے ہیں، ہیلتھ کے کیمپس ہوتے ہیں، اور ریسکیو کے جوان وہاں پہ وہ بھی موجود ہوتے ہیں، دیگر ادارے بھی موجود ہوتے ہیں. وہاں پہ ہر قسم کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہاں پہ پہنچائی جاتی ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ منتقل ہو جائیں گے سیفلی، تاکہ جو ہمارے خاص طور پہ جو ولنریبل جو گروپ ہے آبادی کا، وہ خدا نخواستہ جو ہے نا وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پری فلڈ ایویکویشن بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور ٹائملی ہو سکے، تاکہ جو ہے جو ہمارا جو آبادی کا جو نقصان ہے، جانی نقصان ہے، وہ نہ ہو. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے تمام جو ادارے ہیں جو کہ انوالو ہیں اس میں، کیونکہ ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے، کوئی ایک ادارہ انوالو نہیں ہوتا جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، تو اسے ہم ہنگامی صورتحال ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو 1122 ہے تو یہ فرنٹ پہ لڑنے والے واریئرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کو اس وقت ریسکیو کرتے ہیں، ایویکویٹ کرتے ہیں. تو یہاں مطلب میں بھی صرف اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.